बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 ख़बरें हैं और दोनों ख़बरें बड़ी अहम हैं। एक मरियम बीबी के मुतल्लिक़ है कि उनसे मुतल्लिक़ एक बंदे ने एक वीडियो है जिसमें उनके बारे में कुछ बात कही थी, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और बात कही थी। और ये जो बात मरियम बीबी के मुतल्लिक़ कही गई थी और फिर जो उसके बाद जो बात जो उन्होंने तरदीद एक तरह से कह रहे हैं जो की या अपनी गलती का एतराफ़ किया, इसका दूसरी ख़बर जो शहबाज शरीफ साहब के साथ है उसके साथ भी कोई ताल्लुक़ वास्ता बनता ही होगा। लेकिन दूसरी ख़बर बड़ी सेंसिटिव है और ये ख़बर यूँ समझें कि सर मंडवाते ही ओले पड़े, वो वाली बात बनती है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के, आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म यूँ मुंतखब हुए हैं कि अभी तक उनकी काबीना तश्कील नहीं पाई कि एक समरी मूव होने की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। ये समरी वज़ारत दिफ़ा की तरफ से ग़ालिबन मूव की गई है और बड़ी सेंसिटिव मामलात हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ पर वज़ारत दिफ़ा की का ज़िक्र होगा वहाँ पर सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और पाकिस्तान के साथ इसके जो इस तरह के जो समरीज़ होती हैं, इस तरह के जो रियासती कारे ख़ास होते हैं, उनसे मुतल्लिक़ जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, गड़बड़ें होती हैं और ये तौसीअ का मामला है, एक तौसीअ का मामला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तौसीअ देने के हवाले से उसकी एक ख़ास शोहरत है। इन्होंने इनकी जो पहली जो गवर्नमेंट टॉपल हुई थी उसमें तौसीअ का ही मामला था, यानी वो जो पनामा वाला इशू था वो कहा गया था, पैगाम था कि अगर आप जनरल राहील शरीफ साहब को तौसीअ दे देते हैं तो फिर आप भूल जाएं, ये आपका दर्द सर नहीं है। नवाज शरीफ साहब को पता नहीं कौन सी बात जो थी वो उसके ऊपर वो अटक गए, स्टैंड ले गए। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा नहीं तो फिर 2 दफ़ा भी नहीं, फिर ये बार बार कभी इसके ज़रिए कभी उसके ज़रिए राहील शरीफ साहब जो थे वो पैगाम पहुँचाते थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने किसी एक अहम शख्सियत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राहील शरीफ साहब को पता नहीं बात क्यों नहीं समझ आती, जब उनको एक दफ़ा कह दिया है कि हमने एक्सटेंशन देने वाला मामला हमारे खाते में नहीं है तो फिर दोबारा ये वाली क्यों इधर उधर से वो आते हैं या सिफारिशें करवाते हैं। और फिर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का लंदन में एक ऑपरेशन भी हुआ था और उस ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भी आखिरी कोशिश जो की गई थी वो यही कही गई थी कि जी के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले आप एक दफ़ा हाँ कर जाएं, मतलब सिस्टम को ओके कर दें। तो इस पर भी नाला हुए थे नवाज शरीफ साहब। फिर हुआ ये कि राहील शरीफ साहब तो खैर उनके होते हुए भी बड़ी सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। फ़ौज के अंदर जो एक रिजेंटमेंट बहरहाल थी प्रोजेक्ट इमरान ख़ान को लेके उसको लाने की, और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी उसने राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन ना देने के ऊपर भी 2 आतशा वाला काम किया, तेल वाला काम किया। और ये अभी भी वो जीते जागते हैं माशाल्लाह। जनरल आसिफ गफूर साहब वो जब DGISPR होते थे तो उन्होंने मुतअद्दिद जर्नलिस्टों को ये वाली बात बाद में कही थी कि जो डॉन लीक्स थी वो बेसिकली तो इस वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया हुआ था क्योंकि राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे। हालांकि मुंह पे आके तो वो कहते थे कि हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, एक दफ़ा ना कर दी अब नहीं लेंगे, लेकिन ये सारे का सारा जो है वो बोझ वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही डाला जाता है कि हम तो नहीं चाहते, ये वज़ीर-ए-आज़म ही चाहते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब का जो दूसरा टर्न्योर था या पहला टर्न्योर था, दूसरा तो अब शुरू हुआ है, इसमें भी उनके ऊपर जो दबाव था वो जनरल बाजवा साहब का था एक्सटेंशन देने के मामले के ऊपर। हाँ, दरमियान में एक गड़बड़ ज़रूर हुई थी। अब इसकी सियासी तौजीहात हर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आदमी है उसके पास है। वो कहते हैं कि हमने ये इख्तियार कि वज़ीर-ए-आज़म एक्सटेंशन दे सकता है, ये इख्तियार तो वज़ीर-ए-आज़म के पास होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इख्तियार नहीं है आर्मी एक्ट के तहत, तो हमने तो वज़ीर-ए-आज़म को स्ट्रेंथन किया था जनरल बाजवा साहब की वो जो एक्सटेंशन का मामला हुआ था, अगर आपको याद हो।
تو وہاں پر انہوں نے ووٹ دیا تھا، وہ ایک طرح سے ایکسٹینشن دینے کے لیے وزیر اعظم کے ہاتھ ہی مضبوط کیے تھے. دوسرے الفاظ میں پاکستان مسلم لیگ نون ایکسٹینشن دینے میں معاون و مددگار ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن جو تھی ان کو پہلی ملی تھی. تو اب چونکہ وزیر اعظم صاحب بن چکے ہیں، نئی گورنمنٹ آ چکی ہے، جو نگران وزیر اعظم تھے انہوں نے نگران وزیر اعظم ویسے تو یہ والے میرا خیال ہے کہ قانون سازی کر کے ان کو بڑا بااختیار بنایا گیا تھا، روزمرہ کے امور نپٹانے کے بجائے بالکل فل ٹائم پرائم منسٹر کا جو رول ہوتا ہے وہ ان کے پاس آ گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو آرمی سے متعلقہ جو معاملات ہیں، فوج سے متعلقہ معاملات ہیں، اس میں جناب انوار الحق صاحب نے ذرا احتیاط پسندی اختیار کی. وہ احتیاط پسند رہے، انہوں نے ٹل فردر آرڈر تک ایک عہدیدار کو ایکسٹینشن دی. معاملہ انہوں نے آنے والی حکومت کے اوپر چھوڑا. ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، یعنی یہ جو لاسٹ سنڈے ہے جو تاریخ بنتی تھی 3 مارچ، اس تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے اپنے عہدے کا حلف لیا اور ابھی تک ان کی کابینہ تشکیل نہیں پائی کہ خبریں ہی آنا شروع ہو گئی ہیں. اور بڑے اہم ذرائع اس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی صبری موو ہو گئی ہے اور اس ایکسٹینشن کے دور رس نتائج نکلیں گے. اب یہ جو دور رس نتائج ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب ایکسٹینشن دیتے ہیں تو یہ بڑے اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ دور رس نتائج جو ہیں یہ آنے والے وقت کا فیصلہ کریں گے، اور آنے والے وقت کا فیصلہ کچھ اس طرح سے ہوگا. میں اس کو تھوڑا سا کھل کے بیان کرتا ہوں کہ اچھا یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ یہ کرتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں کہ اس کے دور رس نتائج نکلیں گے، تو جنرل باجوہ صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے. وجہ صرف یہ تھی، اور وجہ بس اکلوتی یہ تھی کہ وہ ایک بوجھ محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو لانے میں، پروجیکٹ عمران خان کو چلانے میں اور ان کا وزارت عظمیٰ تک راستہ صاف کرنے میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا. تو اب وہ بہیو اس طرح سے کرتے تھے کہ اپنا لایا ہوا بچہ ہے عمران خان، یہ اوقات کی نہیں سی، یہ اوقات کی سی کہ وزیر اعظم کو بڑھانا سی، ہم نہ ہوتے تو کوئی یہ ہوتے، یہ والا سین تھا ان کا. تو وہ بہیو بھی اسی طرح ہی انہوں نے کرنا تھا، یہ ایک قدرتی بات ہے. تو اب جو اقتدار ہوتا ہے اس میں شراکت بہت بری لگتی ہے. عمران خان صاحب، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کو اس لیے باجوہ صاحب وہ ان کو ٹف ٹائم بھی دیتے تھے، ان کی تھوڑی سی وہ جو واجب احترام ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا، اس کو بھی پامال بعض اوقات کر جایا کرتے تھے. اوے باجوہ، یہ باجوہ، تم باجوہ، اس طرح کر کے وہ گفتگو کیا کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ باور کروانا چاہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، اور پرائم منسٹر والی جو اڑان ہے وہ لینا چاہتے تھے. وہ باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو مل نہیں سکتی تھی، کہ جا یہ کہ ایک بندہ بیٹھا ہو اور وہ آپ کو اس نظر سے دیکھے کہ تمہیں وزیر اعظم میری وجہ سے بنایا گیا یا میں نے تمہیں وزیر اعظم بنایا، اور کہ جا سامنے کرسی کے اوپر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کو یہ احساس ہو کہ مجھے چیف آف آرمی سٹاف اس وزیر اعظم نے بنایا ہے. فرق ہوتا ہے، رویوں میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ پریکٹیکلی فرق نہیں ہوتا. یہاں پر یہ بھی ہوا ہے کہ جس وزیر اعظم نے چیف آف آرمی سٹاف لگایا، اسی چیف آف آرمی سٹاف نے اس وزیر اعظم کو چلتا کیا. پرویز مشرف صاحب کی مثال ہے، رحیل شریف صاحب کو بھی ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہی بنایا تھا، لیکن انہوں نے جو ٹف ٹائم جس طرح کر کے ان کو دیا وہ بھی آپ کے نالج میں ہے. پھر جنرل باجوہ صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، باجوہ صاحب نے پھر جو چلتا ان کو کیا وہ بھی آپ کے نالج میں ہے. پھر اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے ہی وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا. انہوں نے تو ایک نہیں 2 دفعہ ماشاء اللہ لگائے اور ان کو ہتھکڑیاں لگوائیں، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ سزائے موت بھی دلوا دیتے ان کو. لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب، ان کو بھی، لیکن خیر وہ 8ویں ترمیم والا معاملہ تھا. اس وقت تک وہ 58(2) کے تحت صدر کے پاس زیادہ اختیار ہوتے تھے، وزیر اعظم کا عمل دخل اتنا نہیں ہوتا تھا، صدر یہ والے کام کیا کرتے تھے. پھر بھٹو صاحب نے ضیاء الحق صاحب کو لگایا تھا. ضیاء الحق صاحب نے تو کمال کیا تھا.
ابھی 44 سال بعد بھٹو صاحب کے بارے میں یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو یہ ہوتے ہیں دور رس نتائج. عمران خان صاحب جو تھے وہ باجوہ صاحب کو لگانا چاہتے تھے، باجوہ صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ پر فیض حمید صاحب کو لگانا چاہتے تھے، لیکن اس بات کے اوپر پھڈا ہوا اور پھر دور رس نتائج آپ دیکھیں وہ آج تک بھگت رہے ہیں کہ اس کے بعد ان سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہی نہیں. کہ چلیں آپ کا باجوہ صاحب کے ساتھ ایشو تھا، باقیوں کے ساتھ ہی آپ معاملہ ٹھیک کر لیتے. باقیوں کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر آپ نہیں وزیر اعظم میں نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود چیف آف آرمی اسٹاف وہی لگے گا جس کو میں لگاؤں گا. عجیب بچوں والی خواہش تھی، عجیب بے ہدا خواہش تھی، یعنی عجیب ان ریئلسٹک غیر حقیقت پسندانہ خواہش تھی، جس کی ان کو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں قیمتیں دینی پڑتی ہیں. تو دور رس نتائج جو ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جو ہیں اپنے شہباز شریف صاحب، اب اس اپوائنٹمنٹ کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ماضی ہے، ان کا ایک ماضی ایکسٹینشنز کے حوالے سے یہ کہ وہ نہیں دیتے. تو اب اگر دیں گے تو سر یہ عمران خان صاحب والا حال نہ ہو جائے. یہ میں بہت سادہ الفاظ میں، بڑے محتاط الفاظ میں، کیونکہ یہ معاملات بڑے سینسٹیو بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں، ڈسپلن کے بھی ہیں. تو جو غلطیاں عمران خان صاحب نے کی ہیں وہ غلطیاں شہباز شریف صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، مریم بی بی ہوں، ان کو وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. اس سے زیادہ بات کھل کے میرے بس میں نہیں ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر کر لیں گے. ابھی وقت بہت پڑا ہوا ہے، یہ بات ہم پھر کریں گے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. کہ نگران وزیر اعظم نے جس پہ ہاتھ نہیں ڈالا اس میں ظاہر ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑنا ہے. تو فیصلہ کرتے وقت یہ ماضی قریب کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اچھا فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر یہ میرا مطلب ہے کوئی تگڑم کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی تیں پٹاس کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ تیں پٹاس اپنے ساتھ ہو جائے. احتیاط کی ضرورت ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ خود بڑے سمجھدار ہیں، ان کو ہم جیسے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب ذرا اپنی چاروں خانے کھڑکیاں کھول کے ماضی قریب کو دیکھتے ہوئے اور مستقبل کو پہچانتے ہوئے کہ کون کتنا ساتھ چل سکتا ہے، یہ ان کو فیصلے کرنے چاہیے. تو آخر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ مریم بی بی ادھر وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور ادھر کچھ کوارٹرز میں بڑی خاص قسم کی تکلیف شروع ہوئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے صدر بتائے جاتے ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ کے متعلق ایک پبلکلی کچھ گفتگو کی تھی. میں اس گفتگو کو تھوڑا سا سینسر کر کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت غلیظ گفتگو ہے، یہ سینسر کی ہے، بیپ لگی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ والی گفتگو تھی جو ہم آپ کو سنا نہیں سکتے. اب انہی کے جو بھٹی صاحب ہیں، یہ جو لاہور کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جمیل اصغر بھٹی صاحب ان کا نام ہے. یہ رپورٹرلی کہ یہ صدر ہیں، یہ خود بھی کہہ رہے ہیں. تو میں وہ سناتا ہوں، لیکن اس کو سنانے سے پہلے ان کے ایک بھانجے ہیں وہ سنیں. ہم اس وقت شیرپا برج پہ پہنچ چکے ہیں اور میرے جو دوست آگے پہنچ چکے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو کینٹ میں رینجرز نے ناکہ لگایا ہوتا ہے، رینجرز وہ ناکہ چھوڑ کے بھاگ چکی ہے. ہم بس 10 منٹ تک آگے انشاءاللہ کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچ جائیں گے. باقی تمام دوست جو ابھی تک نہیں پہنچ سکے وہ فوری طور پہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچیں. انشاءاللہ تعالی آج ان جرنیلوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر جس کو تشدد کر کے انہوں نے گرفتار کیا ہے، یہ عوام اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ احمد بھٹی صاحب ہیں اور یہ جو ہیں وہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور جیل میں ہیں.
تو یعنی ملزم ہیں وہ اس کے جس کو کہتے ہیں 9 مئی کے، جو یہ کر رہے تھے، گفتگو آپ سن چکے ہیں، احمد رشید بھٹی ان کا نام ہے۔ تو یہ یعنی کہ جو کہہ لیں کہ کتنا زہر ہے، اور وہ جو پہلی میں نے آپ کو آڈیو سنائی اور ویڈیو دکھائی، اس میں آپ یہ عورتوں کی عزت اور وہ بنی گالا بشرا بی بی تو پتہ نہیں، یعنی کہ عزت جو ہے وہ عورتوں کی یہ کتنی کرتے ہیں کتنی نہیں، یہ آپ سن چکے ہیں اور ان کے مطالبے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مجھے کسی نے بھیجی ہے، یہ بیسیکلی دونوں تینوں ویڈیوز جو ہیں یہ اس وقت کچھ واٹس ایپ گروپ میں موو کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو احساس ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے اصغر بھٹی صاحب نے وہ بھی سن لیا۔ میں جمیل اصغر بھٹی، سینئر ایڈوکیٹ، ممبر پنجاب بار کونسل، تحریک انصاف لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے کاغذات کی سکروٹنی کے ٹائم مریم بی بی، جو نو ڈاؤٹ میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، میں نے انتہائی بکواس کی، میں نے انتہائی غلط کیا۔ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، ہر انسان کی عزت، کم از کم خواتین کی جو عزت ہے وہ ماں اور بہن کے روپ میں لینی چاہیے۔ میں بذات خود ویسے تو میری فقراء خواتین جتنی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، میں ہر ایک کو بیٹی کے روپ میں اور بہن کے روپ میں لیتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی عبدالرشید بھٹی نے مجھے شٹ اپ کال دی کہ تم نے یہ کیا بات کی، جذبات میں آ کے میں غلط بات کر گیا۔ میں اپنے تمام پارٹی قائدین کو، تمام پارٹی ایکٹیوسٹ کو، تمام الیکشن لڑنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ماں اور بہن کی عزت اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ مقدس سمجھنا چاہیے۔ بلو دی بیلٹ کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ منشور اور یہ فرض ہے کہ کم از کم عورت کی عزت کو اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ سمجھا جائے۔ اور میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنی مریم بی بی سے، ہماری وہ لیڈر ہے، ملک کی قائد ہے، اس کے خلاف نہ مجھے کو بات کرنی چاہیے نہ کسی اور کو کرنی چاہیے، بلکہ کسی بھی عورت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کر دیا یہ سافٹ ویئر، میرا خیال ہے کہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد یہ جو ویڈیو ہے یہ سرکولیٹ کر رہی ہے، اس کا امپیکٹ پازیٹیو نیگیٹو کیا آئے گا یہ بعد کی بات ہے، لیکن اس کو اسی تناظر میں دیکھیں جو کل عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے جیل سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ سے پوری طرح متفق ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں تو بیسیکلی جو بینڈ بجایا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کے اس طرح کے حواریوں کا بجایا گیا ہے جو پاکستان کی ریاست کو دھاندلی کا الزام لگا کے مفلوج کرنا چاہتے ہیں، اور اس بینڈ بجانے کے عمل سے کی وہ تائید کر رہے ہیں، پوری طرح تائید کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جنہوں نے کیا انہوں نے پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تو ہو سکتا ہے سافٹ ویئر جیسے بھی اپ ڈیٹ ہوا ہو سکتا ہے کہ ان کو خود احساس ہوا ہو، ادھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی سافٹ ویئر شاید اپنے طور پہ ہی وہ ریسیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جو انقلاب کی ڈیٹ ہے وہ گزر گئی ہے اور انقلاب جو ہے وہ آیا نہیں، وہ بایا پٹنڈا 8 فروری کو بار چلا گیا۔ تو اب خان صاحب کو اور ان کے حواریوں کو سمجھ لگ رہی ہے کہ ہون گزارا مشکل ہے، لہذا معافی مانگو۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔